रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत तकवीर का तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर करेंगे। इसकी 29 आयतें और 1 रुकू है और ये मक्का में नाजिल हुई, मक्की सूरत है। इस सूरत के हवाले से जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स क़यामत को अपनी आँखों से देखना चाहे तो वो सूरत तकवीर पढ़ ले, सूरत इन्फितार पढ़ ले और सूरत इंशिकाक पढ़ ले। यानी क़यामत के दिन का नक्शा देखना चाहे तो इन तीनों सूरतों को पढ़ ले। कौन सी? सूरत तकवीर और सूरत इन्फितार और सूरत इंशिकाक। और सूरत तकवीर तो हम आज पढ़ रहे हैं। चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज की धूप तय हो जाए, यानी उसकी लंबी शुआएं जिससे धूप फैलती है लपेट कर रख दी जाएंगी और सूरज का नूर ज़ाइल हो जाएगा। वइज़न नजूमुन कदरत, और जब तारे मैले हो जाएंगे यानी तारे जो हैं वो गिर पड़ेंगे और उनका नूर ज़ाइल हो जाएगा। वइज़ल जिबाल सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएं, यानी उस दिन ये ज़मीन पे आप देखें सबसे मज़बूत पहाड़ है, लेकिन ये उस दिन रूई की तरह उड़ते फिर रहे होंगे। वइज़ल इशार उत्तिलत, और जब ब्याती ऊँटनियाँ छटी फिरें। ऊँट अरब का बेहतरीन माल है और 10 महीने की गाबन ऊँटनी जो ब्याने के करीब हो, दूध और बच्चा की तवक्का पर बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है, लेकिन क़यामत के हौलनाक ज़लज़ले के वक्त ऐसे नफीस अजीज़ व माल को कोई ना पूछेगा, ना मालिक को इतना होश होगा कि ऐसे बढ़िया माल की खबरगिरी करे। तो उस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यानी वो बेहतरीन माल भी उनके आसपास होगा लेकिन उनको होश नहीं होगी। वइज़ल वुहूश हुशिरत, और जब जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाए। देखें, बकरी और शेर को इकट्ठा आप खड़ा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन क़यामत के खौफनाक ज़लज़ले की वजह से उस दिन जानवरों को भी ज़िंदा अल्लाह ताला करके जमा कर देगा और उस दिन सब जानवर इकट्ठे खड़े होंगे, लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। क़यामत का खौफ ही इतना होगा। वइज़ल बिहार सुय्यिरत, और जब दरिया झोंके जाएं, यानी जो समंदर है वो उसमें उसके नीचे आग जल रही होगी और वो देगों की तरह, यानी वो उसका जो पानी है समंदर का वो उबल रहा होगा। वइज़न नफूस ज़ुव्विजत, और जब जीवन के जोड़े बांधे जाएं, यानी जो मुर्दा कब्रों में होंगे अल्लाह ताला उनमें जान डाल देगा और क़यामत वाले दिन ज़िंदा करके दोबारा खड़ा कर देगा। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब बेटी जीती गाड़ दी गई को पूछेंगे बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस गुनाह पर वो मारी गई। अरब में ये रस्म थी कि बाप अपनी बेटी को नहायत संग दिली और बेरहमी से ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देता था। बाज़ तो तंग दस्ती और शादी ब्याह के अखराजात के खौफ से ये काम करते थे। अब आप यहाँ देखें कितनी लतीफ़ गुफ्तगू है कि कत्ल करने वाले से नहीं पूछा जा रहा, बल्कि बच्ची से पूछा जाएगा कि ए मासूम बच्ची, आज तेरा दिन है, तू बोल किस जुर्म में तेरे वालिदैन ने तुझे कत्ल किया। अल्लाह ताला असल में उसकी हौसला अफजाई फरमा रहा होगा कि आज दिन है, तुझे बदला दिलाया जाएगा। लेकिन आज भी मॉडर्न दौर में एक चीज़ है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसमें इब्रत यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस्लाम की बरकत से लोग कम अज़ कम बच्चियों को ज़िंदा दफनाते तो नहीं हैं,
لیکن حمل کے دوران ضائع کروانا بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم میں فال کرتا ہے، چاہے 1 دن کا حمل ہو، چاہے 10 دن کا ہو، چاہے اس سے زیادہ کا ہو، یعنی چاہے 1 دن کا بھی ہو تب بھی آپ اس کو ختم نہیں کروا سکتے، اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں تو بڑی سختی سے اس کی مذمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو، مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اس کو بھی ہم رزق دیں گے۔ بے شک ان کا گناہ ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن آج کل کے معاشرے میں آج کے مسلمان اس کو بہت ہی ہلکا لے رہے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پوست اتار لیں، یعنی اس کی کھال اتار لیں، جیسے ایک جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال اتار لی جاتی ہے تو اس کے اندر سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، اسی طرح جب آسمان کے اوپر والی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس دن نظر آنے لگ جائیں گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جائے، یعنی اس دن مزید دوزخ دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب بہشت پاس لائی جائے، یعنی اس دن بہشت، جنت جو ہے وہ سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی، بلکہ جنت اور دوزخ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر ایک جی جو لے کر آیا ہے، یعنی ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ نیکی یا بدی کا کیا سرمایہ لے کر وہ حاضر ہوا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، سو قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹ جانے والوں، سیدھا چلنے والوں اور دبک جانے والوں کی، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی آپ نے رات میں دیکھا ہوگا کئی ستارے چل رہے ہوتے ہیں، کئی ستارے رکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب پھیل جائے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی جب رات ہوتی ہے ایک سناٹا ہوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پہلے پرندے چہکتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ صبح دم بھرتی ہے، یعنی وہ سانس لیتی ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ کہا ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا ہے۔ یہاں پہ رسول کریم سے مراد کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا ہے۔ مطاع ثم امین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کے پاس سے ہم تک پہنچا، اس میں 2 واسطے ہیں، ایک تو وحی لانے والا فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دونوں کی صفات وہ ہیں کہ جن کے معلوم ہونے کے بعد کسی طرح کا شک شبہ قرآن کے صادق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، سب فرشتوں سے زیادہ بارگاہ ربوبیت میں قرب اور رسائی حاصل ہے۔ آسمانوں کے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں اور ان کا حکم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ان کو امانت کے طور پر ایک وحی کا سلسلہ ان کو سونپا گیا، انہوں نے امانت داری کے ساتھ نبھایا۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، اور یہ تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے تو تب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان پہ جادو ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا جو رفیق ہے یعنی یہ دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ دونوں دفعہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور سورہ نجم میں بھی آیا ہے کہ شب معراج میں بھی دیکھا، اور یہ اس افق مبین کا ذکر ہے جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دوسری دفعہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑ سے اتر رہے تھے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ یا محمد، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا حتیٰ کہ میرے دل کے اوپر خشیت طاری ہو گئی کہ کوئی ایسا بندہ مجھے پکار رہا ہے کہ جس کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پورے افق کے اوپر مشرق سے مغرب تک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھایا ہوا تھا، پکار رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اس نے دیکھا اس فرشتہ کو آسمان کے کھلے کنارے کے پاس۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو میں نے اصلی حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور ایک پر ایسا کہ مشرق سے مغرب تک احاطہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں آپ کہ اتنا بڑا جبرائیل، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے تھے تو انسانی شکل میں آتے تھے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آتی ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور یہ کہا ہوا نہیں ہے کسی شیطان مردود کا۔ بلا شیطان ایسی نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کیوں سکھلانے لگا جس میں سراسر بنی آدم کا فائدہ ہو اور خود اسی ملعون کی مذمت ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یعنی یہ قرآن جیسی نعمت کو، نصیحت کو چھوڑ کر تم کس طرف چل پڑے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان بھر کے واسطے۔ یعنی قرآن پاک کے مضامین کو دیکھو، غور سے پڑھو تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ سچا نصیحت نامہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو کوئی چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلے، یعنی یہ بالخصوص اس کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا چلنا چاہے، یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں کہ نماز پڑھنے جانا ہے مسجد کی طرف، تو آپ کے خود بخود قدم تو نہیں چلیں گے، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی آپ کو مسجد لے جاتے تو پھر جزا سزا کا معاملہ کہاں ہونا تھا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، ہدایت کا جو طلبگار ہے ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، جو کوشش ہی نہیں کرتا، جو اپنے قدم اچھائی کی طرف بڑھاتا ہی نہیں، اس کے لیے یہ نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ نہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی رب سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہونا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اکیلے ہی سب کچھ ہوں۔ اس لیے مسئلہ تقدیر کو ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ صرف اپنی مرضی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف تقدیر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی اور انسان کی مرضی جب شامل ہوتی ہے تو پھر انسان ہدایت تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا، اور تم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ نہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔